अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुफीद हसन भागत पॉडकास्ट 360 के साथ। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एक छोटे से गांव से ज़िंदगी शुरू की, मुश्किलों से लड़ते हुए आज एक सक्सेस इंसान बन के बैठे हैं और वही जो खुद मुश्किलों का सामना कर रहे थे वो आज लोगों की मुश्किलें हल करते हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं राज साहब, आज उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच सर। वेलकम, आपको मीडिया 360 के पॉडकास्ट पे हम करते हैं। थैंक यू सो मच सर, हम चाहते हैं कि आप जो है ना अपनी लोगों को ज़िंदगी बताएं कि आप कहाँ से हैं और इस जगह पर जब मतलब मिट्टी से हैदराबाद का जो सफ़र है वो, क्योंकि लोग जो है ना वो इंसान रियल को पहचानते हैं। बिल्कुल। तो बैक पे क्या था, किस तरह की ज़िंदगी थी वो नहीं जानते। बिल्कुल। चाहते हैं आप थोड़ा सा उनको जो अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं। बिल्कुल ठीक। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मौका दिया कि मैं अपनी बातों को नौजवान तक पहुंचा सकूं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू मीडिया 360 जो कि न सिर्फ नौजवानों को पूरे पाकिस्तान तक उनकी आवाज़ को पहुंचाती है, बल्कि कैमरा की आंख जहाँ जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते वहाँ पे पूरी पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को इवेंट्स दिखाती है। आई एम रियली थैंकफुल टू अदीप मल्ला साहब जिन्होंने ये एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है कि जो हिडन हीरोज़ है उसको दुनिया के सामने लाएं और बताएं कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सो मैं सिर्फ राजकुमार, मेरा ताल्लुक़ थर के एक पसमंदा इलाके मिट्टी से है। मिट्टी जो कि थर पार्कर के एरिया में आता है, जो कि रेगिस्तानी इलाका है, जो कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं ज़िंदगी की, जो बेसिक नेसेसरीज़ हैं उनसे वो महरूम है। मेरा ताल्लुक़ वहाँ से है। आई रिमेंबर द वेरी हार्ड मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। आपने बड़ी अच्छी बात की कि लोग हमेशा अब मूवी को देखते हैं लेकिन उनके पीछे जो डायरेक्टर हैं, जो कैमरामैन है, जो स्क्रिप्ट है, जो बनाने वाला है, जो तकलीफ़ें हैं उसको कोई नहीं देखता। तो उनको देखना और दिखाना इंतहाई लाजमी, इसलिए कि इनसे नौजवानों को एक सीख मिलती, एक सबक मिलता है। वो कहते हैं कि जिसके हौसले पस्त हो तेरा साथ क्या देंगे, जिसके हौसले पस्त हो तेरा साथ क्या देंगे, ज़िंदगी इधर तो आ हम तुम्हें गुजारेंगे। तो ज़िंदगी की आंखों में आंखें मिलाकर चैलेंज करना, उसको ये बताना कि हम तुम्हें बताएंगे, और उनको ये चैलेंज करना कि ज़िंदगी का जितना भी बड़ा मुश्किल लम्हा क्यों ना हो, लेकिन वो आपने हमेशा सुना है कि जब नीयतें साफ़ होती हैं तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं, अगर मैं बात करूं मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मेरा जो स्ट्रगल लाइफ का एक हिस्सा रहा है, इट वाज रियली टफ। और कभी कभी उसको याद करके दिल गम ज़्यादा सिचुएशन में भी चला जाता है, और कभी कभी खुद पे फ़ख्र भी फील होता है कि इंसान जब चीज़ों को बड़ा गहराई से देखता है और जब नीयतें अपनी साफ़ करता है तो रब यकीनन वो रास्ते बनाता है। मुझे याद है कि मैं अपने ख़ानदान का, अपने परिवार का एक वाहिद नौजवान हूँ जो कि यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचा हूँ। 2012 में जब मेरी एडमिशन होती है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट जॉन शोरों में, रात देर तक मेरे बाबा जाग रहे होते हैं, और जब मेरी आँख खुलती है मैं देखता हूँ और मैं अपने बाबा से पूछता हूँ कि बाबा आप क्यों जाग रहे हैं। ही सेड, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी कि मेरे ख़ानदान का पहला सदस्य जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुँचा है, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि मैं एक मज़दूर हूँ। मेरे लिए 2 वक्त की रोटी, बच्चों का खाना पहुँचाने के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता। और जब वो मुझे देखते हैं, मैं जब उदास हो जाता हूँ, मेरी आंखों में देखते हैं, तो फिर से मुझे कहते हैं लेकिन तुम जाओ पढ़ो, मैं खुद को गिरवी रख के तुम्हें पढ़ाऊँगा। वो जो लफ्ज़ थे मेरे लिए, मैं क्या बताऊँ कि मेरे लिए वो जो लफ्ज़ आज जब मैं उनको याद करता हूँ तो मैं अपने बाबा को याद करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि काश आज वो ज़िंदा होते तो मेरी कामयाबियों को देखते, और वो देखते कि जो मेहनत मैंने अपने बच्चों के पीछे सब्ज़ी का ठेला चला के की है, आज वो सारी मेहनतें जो है वो काबिल कबूल हुई है मेरे रब को। मुझे याद है वो लम्हा जब बाबा मुझे इनकार करते हैं और कहते हैं कि मुझ में हिम्मत नहीं है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं ख़ुद को गिरवी रख के आपको पढ़ाऊँगा। मेरी सिस्टर जिनका नाम आपी संगीता है, जिनको आज मैं ज़िंदगी के हर मकाम पे मैं उनको याद करता हूँ, मैं अपने बाबा के पाँव पे हाथ रखता हूँ, मैं कहता हूँ कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप दुआ करना कि मैं कामयाब होकर वापस कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर मुझे सिर्फ 500 रुपये देती है और कहती है कि ये मैंने अपनी पॉकेट मनी जमा की हुई है, ये लेके जाओ
آگے خدا تمہاری راہوں کو ہموار کرے گا۔ مجھے یاد ہے میں جب حیدرآباد پہلی دفعہ 2012 میں جب حیدرآباد آیا، حیدرآباد کے راستے بڑے اجنبی تھے۔ نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ یونیورسٹی میں جائیں اور پہلا کلاس اٹینڈ کریں تو وہ اچھے اچھے کپڑے پہنیں، لوگ ان کو دیکھیں، آگے بیٹھیں، نوجوانوں کی نظروں کا وہ اٹریکشنز بنیں۔ لیکن میں اپنی غربت کو، میں اپنی پھٹی شرٹ کو چھپانے کے لیے سب سے پیچھے بیٹھتا تھا کہ کہیں کوئی میری ہوائی چپل کو دیکھ کر، کہیں میری پھٹی شرٹ کو دیکھ کر میرا مذاق نہ اڑائے۔ آئی ریممبر کہ میں نے پورا 1 مہینہ جو ہے وہ چائے اور پاپوں پہ گزارا کیا تھا۔ میں یہ جتنے بھی قاسم آباد کے بڑے بڑے بینگلوز ہیں، میں ان سب کے پاس گیا، میں نے کہا کہ مجھے صرف 2 وقت کا کھانا اور سونے کے لیے چھت چاہیے، میں آپ کے بچوں کو سنبھالوں گا، میں آپ کے گارڈن کو پانی دوں گا، بس مجھے 2 وقت کا کھانا چاہیے۔ میں جس کے پاس جاتا وہ مجھے کہتے کہ ہم جو ہے وہ اتنے معصوم، اس وقت میں معصوم بچہ ہی تھا نا، تو کہتے ہیں ہم اتنے معصوم بچوں کو اتنا چھوٹا کام کیسے دے دیں، لیکن آپ رہیں، کھانا پینا کھائیں، لیکن ہم آپ سے کوئی اس طرح کا کام نہیں لیں گے۔ خیر وہاں سے جب میں مایوس ہو کے نکلتا ہوں، یہ سارا قصہ، یہ ساری سچویشنز ہمارے شہر کے ایک معزز شخص ہیں، میں ان سے یہ اپنا تمام قصہ شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن میری ایک چھوٹی سی گڑیا ہے جو کہ نرسری میں پڑھتی ہے، تم آؤ ان کو ٹیوشن پڑھاؤ اور پھر آگے جو ہے وہ دھیرے دھیرے چیزوں کے راستے کھلتے جائیں گے۔ وہاں سے مجھے ایک امید کی کرن نظر آتی ہے اور میں اس بچی پہ اتنی محنت کرتا ہوں۔ یونیورسٹی میں 4 بجے میں سٹیزن کالونی میں اترتا، اس بچی کو میں ٹیوشن دیتا۔ 1 مہینے کے بعد میرے پیٹ میں کھانا گیا، میں 4 بجے کھانا کھاتا تھا، وہی کھانا دن کا ہوتا تھا، وہی کھانا رات کا ہوتا تھا۔ اب میں نے اس بچی پہ اتنی محنت کی کہ ان کی ماں گھر گھر میں جا کر لوگوں کو بتاتی تھی کہ یہ جو بچہ ہے وہ اتنا محنت کرتا ہے، آپ بھی اپنے بچوں کو ٹیوشن اس کے پاس چھوڑیں۔ ودن دا 3 منتھس میں میرے پاس اب اتنے پیسے آنے لگے کہ میں اپنے اخراجات، میں اپنے اچھے کپڑے، میں اپنی کتابوں کے خرچے کو پورا بھی کر سکتا ہوں، اور جو پیسے بچتے تھے اور وہ میں اپنے گھر بیچتا تھا۔ تو وہ وقت انتہائی میرے لیے مشکل تھا جب میں نے اپنا کمفرٹ زون چھوڑا، تبھی جا کے مجھے اپنی منزلیں ملی، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک کامیاب نوجوان ہوں، کیونکہ جو وقت میں نے فائٹ کیا تھا، جن مشکل حالاتوں سے میں لڑا تھا، تو اگر آج کا نوجوان اس مشکل حالاتوں سے لڑے تو ان کے پاس کوئی بہانے نہیں رہتے ہیں کہ جابس نہیں ہیں، سسٹم کرپٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگین اینڈ اگین کہ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ سو اٹ واز مائی سکسیس اسٹوری۔ آپ کو کبھی ان حالات میں کوئی ایسا وقت، کیونکہ دیکھیں یونیورسٹی پھر آنا، پھر اس طرح جیسے آپ نے کہا کہ کبھی ایسا دل نہیں چاہ کہ چلو یار چھوڑو واپس جاتا ہوں، مطلب گھر تو ہے نا وہاں پر، تو کبھی ایسا وقت نہیں آیا؟ مینی ٹائم ایسا وقت آیا کہ مجھے ایک لمحات یاد ہے، میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ ہماری روایتیں یہ ہوتی ہیں جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے وہ لاڈلا ہوتا ہے اور وہ سب کی نظروں کا جو ہے وہ شہزادہ ہوتا ہے۔ آئی ریممبر کہ ایک مرتبہ مائی سسٹر کال ٹو می اور مجھے کہتی ہے کہ کیا کر رہے ہو، اور میں نے ان کو کہا کہ میں کھانا بنا رہا ہوں۔ شی واز کرائنگ، وہ کہہ رہی ہے کہ گھر میں کبھی پانی بھر کے نہیں پیا اور آج اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہے ہو۔ اس وقت میں نے سیکھا کہ جو نوجوان اپنا کمفرٹ زون چھوڑتا ہے، کبھی کبھی من کو مارنا، دل اور دماغ کی جنگ جو ہوتی ہے ان کے بیچ میں جو اپنے دل کو اور اپنی خواہشوں کو مار کر اپنی منزل کی جانب چلتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ بہت مرتبہ اس طرح کے خیالات آئے، لیکن پھر خود کو موٹیویٹ کیا کہ تھک گئے ہو آرام کر لو، مگر اپنے ارادے نہ تبدیل کرنا۔ تو میں ہمیشہ یہ نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ زندگی میں ایسے لمحات آئیں گے کہیں پہ آپ تھک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، لیکن سوچنا کہ جس کام کے لیے گھر سے نکلے تھے وہ کام کیا ہے، وہ منزل کہاں ہے، کس کے لیے نکلے تھے، کتنی حسرتیں تمہارے پیچھے ہیں، کتنی حسرتیں، کتنی خواہشیں تم لے کے چل رہے ہو۔ اکیلا ہی چلا تھا منزل کی جانب، میں چلتا گیا اور کارواں بنتا گیا۔ اچھا، آپ نے اس سارے مرحلے میں جب آپ کی زندگی میں جناب چینج آیا، تو ابھی آپ بتائیں لوگوں کو کہ ابھی آپ کیا کر رہے ہیں اور کس طرح کا کام کر رہے ہیں، اور آپ کو لوگ کس اینگل سے زیادہ پہچانتے ہیں؟ اگر بات کی جائے کہ جب آپ نوجوان سے پوچھتے ہیں ہوز راج، تو میری جو ایکسپرٹیز ہے اور جو میرا شوق ہے وہ میں ایز اے ینگ ٹرینر ہوں، اور میں نوجوانوں کی مینٹورنگ اور کاؤنسلنگ کرتا ہوں، کیونکہ میں سوچتا ہوں، میں سمجھتا ہوں جو مشکل وقت میں نے دیکھا وہ آج کل کا نوجوان نہیں دیکھنا چاہ رہا۔
جیسے کہ آپ نے کہا کہ کبھی کبھار آپ تھک نہیں جاتے تھے کہ واپس گھر چلا جاؤں. ہاں, نوجوانوں کے ذہن میں جب یہ پہلی تھاٹ آتی ہے تو وہ گھر چلے ہی جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ جو مشکل وقت میں نے دیکھا اپنے حالاتوں سے لڑ کر, وہ نوجوانوں کو بتاؤں کہ اس مشکل وقت کے بعد جو کامیابیوں کا مزہ ہے. واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ بڑے ہو کر تم یہ اس کی مانند بنو, تمہارا آئیڈیل شاہ رخ خان ہو, تمہارا آئیڈیل سچن ٹنڈولکر ہو, تمہارا آئیڈیل جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل پرسن ہو. جب بچے سے پوچھیں کہ بچہ بڑے ہو کر کیا بنو گے, تمہارا آئیڈیل کون ہے, جب وہ بچہ کہے گا کہ میں اپنے فادر کی طرح, میں اپنے بابا کی طرح ایک خود مختار مرد بننا چاہوں گا, تو وہ لمحات آپ کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنی بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں, جب آپ اپنے بچوں کے لیے سکسیس سٹوری ہوتے ہیں, تو وہ لمحات میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے انتہائی خوبصورت لمحات ہوتے ہیں. کرنٹلی آئی ایم رننگ مائی اون آرگنائزیشن ود دا نیم آف IYC. میں نے دیکھا کہ پاکستان کی 64% آبادی نوجوانوں کی ہے. نوجوانوں کے پاس راستے نہیں ہیں, ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, ان کو وہ جذباتی بہت ہے. ایون یہاں تک دیکھیں نا, آپ نے جیسے بات کی کہ ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے, تو وہ جب کسی فیلڈ کو چننا چاہتے ہیں, میٹرک تک تو چلو پڑھ لیا, اس کے بعد انٹر بھی کر لیا, اب جب وہ یونیورسٹیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں ہے, میری کون سی فیلڈ ہے, مجھے کہاں جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو اس طرح کی بھی چیزیں جو ہے نا اس میں آ جاتی ہیں, جس کو ہم کیریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں. بیسیکلی بچوں کی پرورش میں 3 بڑے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جن کا ہاتھ ہوتا ہے. پہلا ہوتا ہے آپ کی فیملی, نمبر فرسٹ انسٹیٹیوٹ آپ کی فیملی ہوتی ہے. سیکنڈ ہوتا ہے آپ کا میڈیا, نوجوان جو سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہے وہ اسی کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے. تھرڈ ہوتا ہے آپ کا ایجوکیشن سسٹم, اور بڑی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا کہ یہ تینوں سسٹمس ہمارے یہاں ڈیمیج پائے جاتے ہیں. جب یہ تینوں سسٹم ڈیمیج ہے تو بچوں کی پرورش اور بچوں کے پاس, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں سے زیادہ فیلڈز ہیں. بالکل. جو اس حال میں ہمیں نظر آ رہی ہے اس سب کا کاروبار ہو سکتا ہے. آپ کے چشمے سے لے کر, آپ کے مائک سے لے کر, آپ کی کیمرہ سے لے کر, آپ کے لوگوں سے لے کر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کے اندر ایک بہت بڑی سائنس اور ایک بہت بڑی میتھالوجیز چھپی ہوئی ہے. لیکن جب ہم نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے, تو ان کی سوئی یہیں پہ اٹک جاتی ہے کہ ڈاکٹر اور انجینئر. اب تیسری فیلڈ آئی ہے جس کو ہم وکالت کہتے ہیں, وکیلوں کے پیچھے, بیکاز پاور از پاور ایز ویل. تو یہ 3 سے 4 فیلڈس کے علاوہ آپ کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ نہ صرف بچوں کو بلکہ بچوں کو پالنے والے اداروں کو بھی نہیں پتہ, ٹیچرز کو بھی نہیں پتہ کہ اور کون سی فیلڈس ہیں, ان کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ اور کون سی فیلڈ ہے, اور ہمارے نوجوانوں کی جو میڈیا پہ جو ہماری گروتھ ہوتی ہے ان کو بھی نہیں پتہ کہ اور کون سی ویب سائٹس موجود ہیں, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, فیس بک کے علاوہ اور کتنی ویب سائٹس ہیں جس پہ جا کر آپ اپنی گروتھ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑے افسوس کے ساتھ جب آپ کے یہ تینوں سسٹمس بڑے ڈیمیج ہیں تو یقیناً بچوں کے پاس لمیٹیڈ آپشنس ہوں گے. تو یہ بہت بڑا ہمارے یہاں ایشو ہے جس کو ہم کیریئر کاؤنسلنگ کہتے ہیں. تو اس پہ کام ہونا, NGOs کا جو یوتھ نیٹ ورک ہے, آلریڈی وی آر ورکنگ فار دس سیکٹر ایز ویل, کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو بتائیں کہ جو آپ کا شوق ہے وہی آپ بنیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا کہ واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جب ذریعہ ہے معاش اور شوق مل جاتا ہے تو وہ عشق بن جاتا ہے. کام انسان کو تھکا دیتا ہے, عشق انسان کو کامل بنا دیتا ہے. تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ جس میں آپ کا شوق ہے اس میں آپ کبھی تھکتے نہیں ہیں, کبھی رکتے نہیں ہیں. آپ کو جب کبھی اپنے آپ سے انویسٹمنٹ کرنی پڑی تو آپ کرتے ہیں, اور پھر راہیں خود بخود ہموار ہو جاتی ہیں. ذریعہ معاش اور شوق جب مل جاتے ہیں تو عشق ہو جاتا ہے. یہ عشق اگر نوجوان کرنا سیکھ جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی 65% آبادی خودکشیوں کو چھوڑ کر اس ملک کو ہر ایک نئی جدت اور انوویشن سے نوازے گی. اچھا, یوتھ جو ہے, جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو اس کی آج کل بہت سارے پرابلم ہیں, ایون سائیکالوجیکل پرابلمس ہیں, اور اس کو جو ہے نا کوئی رستہ نہیں ملتا. وہ پھر کسی نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, یا کوئی ان کا جو ہے نا کبھی کبھی زندگی ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. آج کل خودکشیوں کے دیکھیں کتنے جو ہے نا وہ ریشو بڑھ گئے ہیں. تو اس کا کیا ریزن ہے اور وہ اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ اس کو, ان ساری باتوں کو سمیٹنے کے لیے ایک ہی لفظ یوز کیا جاتا ہے جس کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس ان یوتھ. جب گاؤں اور دیہاتوں کا نوجوان بڑے بڑے حیدرآباد, کراچی, سکھر, اسلام آباد, لاہور جیسے بڑے بڑے شہروں میں جاتا ہے, وہ جب شہروں کی چمک دھمک اور گلیمر لائف کو دیکھتا ہے وہ ان جیسا بننا چاہتا ہے, لیکن ڈیو ٹو دا لیک آف انکم, ڈیو ٹو دا لیک آف فائنینشیل جتنے بھی ان کے پاس ایشوز ہوتے ہیں وہ, اینڈ ڈیو ٹو دا لیک آف کانفیڈنس, خود اعتمادی, وہ ان کی طرح بننا چاہتا ہے, بن نہیں پاتا, تو پھر وہ مینٹلی ڈپریسڈ ہو جاتا ہے.
اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب نوجوان مینٹلی ڈپریسڈ ہوتا ہے، جس میں سب سے زیادہ ریشو ہماری ینگ خواتین، ینگ جو نوجوان بچیاں ہیں ان کا ہوتا ہے، جب وہ اپنی آئیڈینٹی کو لوز کر دیتے ہیں تو وہ بڑا آسانی سے مس یوز ہو جاتے ہیں اور وہ بڑا جلدی خودکشیوں کی طرف وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ خود کی آئیڈینٹی کو پسند کریں، وہ جو ہیں جیسے ہیں ایکسیپٹ کریں، اچھے ہیں برے ہیں ہم خود کے لیے ہیں، اچھے ہیں برے ہیں ہم خود کے لیے ہیں۔ ارے جاؤ ہم خود کو نہیں دیکھتے اوروں کی نظروں سے۔ ہمارا نوجوان بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے، ہمارا نوجوان بہت جلدی جذباتی فیصلے کر لیتا ہے، ہمارا نوجوان خود پہ انویسٹمنٹ نہیں کرتا۔ دیکھیں انویسٹمنٹ صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، انویسٹمنٹ وقت کی ہوتی ہے، انویسٹمنٹ آپ کے تعلیم کی ہوتی ہے، انویسٹمنٹ آپ کے اسکلز کی ہوتی ہے۔ اگر راج آج ایک اچھا ٹرینڈر ہے تو راج نے پچھلے 3 سالوں میں فری آف کاسٹ میں اپنی لرننگ کے لیے فری آف کاسٹ میں لوگوں کو سیشنز دیے ہیں، وہ اپنی لرننگ کو دے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ خود پہ انویسٹ کریں، ٹھیک جگہ پہ انویسٹ کریں، اپنے احساسوں کی ٹھیک جگہ پہ انویسٹ کریں، اور اپنی لائف کا مینٹور ہونا، ایک رہنما ہونا انتہائی لازمی ہے۔ آج کل نوجوان کوئی مینٹور رکھنا نہیں پسند کرتا کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم خود اپنے مینٹور آپ ہیں، لیکن مینٹور کا ہونا انتہائی لازمی ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ انویسٹمنٹ خود پہ کرنی چاہیے، اس میں جو ہے وہ ہمارا نوجوان آج کل اسکل کی طرف نہیں جا رہا، جبکہ دیکھیں تو اسے صاف نوکری چاہیے، وائٹ کالر جائے بیٹھے چائے وائے پٹیالہ لا کے دے اور پیے، لیکن وہ جو ہے وہ اسکل جس میں پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، اس سے فیکٹریز بن سکتی ہیں، آگے بہت سارا کام کر سکتا ہے، اس طرف نہیں جاتا۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں بات بڑی سمپل سی بات یہی ہے، ہم جب بات کرتے ہیں نوجوانوں سے ہم ان کو کہیں کہ ہم جب اکثر نوجوان کے سیشنز میں جاتے ہیں، کانفرنسز میں جاتے ہیں، نوجوان کی شکایت ہوتی ہے سسٹم سے۔ ہم سسٹم کی ابھی بات نہیں کریں گے کیونکہ سسٹم ہمارا کیا ہے، کس طرح سے ہے، ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھے۔ اگر ہم دیکھیں کتنے نوجوانوں کو پتا ہے کہ واٹ از دا فل فارم آف دا سی وی، کتنے نوجوانوں کو پتا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سی وی اینڈ دا ریزیوم، کتنے نوجوانوں کو پتا ہے کہ روزی ڈاٹ پی کے پہ اکاؤنٹ کس طریقے سے بنتا ہے، کتنے نوجوانوں کو پتا ہے کہ کور لیٹر کس طریقے سے بنتا ہے، کتنے نوجوانوں کو پتا ہے کہ واٹ از دا میننگ آف دا ریسرچ میتھولوجیز، کتنے نوجوانوں کو پتا ہے کہ اپ کمنگ آنے والی جو ڈگریاں ہیں، جو چیزیں ہیں، اس میں وہ کتنا انٹرسٹڈ ہے۔ ہمارے نوجوان کو نہیں پتا، اور پھر وہی نوجوان کہتا ہے کہ سسٹم خراب ہے۔ سو بات سمپل یہی ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ پہلے اگر نوجوان خود پہ اسکلز کی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ایک خود مختار نوجوان کبھی بھی نوکری پسند نہیں کرے گا۔ وہ خود اپنے لیے وہ نوکری لینے والا نہیں بلکہ نوکری دینے والا بن جائے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں کو بزنس انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھنا چاہیے، کیونکہ نوکری صرف آپ کی سبزی بدل سکتی ہے، آج آلو ہے کل بھنڈی ہو سکتی ہے، پرسوں چکن ہو سکتی ہے، لیکن کاروبار آپ کی نسلوں کی قسمت بدل سکتا ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بزنس انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھے۔ وہ تبھی بڑھے گا جب ان کے پاس اسکلس ہوں گے، وہ تبھی ہم نوجوان ہمیشہ ہمیں یہ بات کا بتاتے ہیں کہ اسکلز کے لیے ان کے پاس جو ہے وہ بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینی پڑے گی۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ نوجوان سب سے پہلے خود کو پہچانے کہ میرے اسکلز، میں ایکسپرٹی میری کس میں ہے، اور میری ایکسپرٹی کے مطابق میرا کام کس طریقے سے۔ آپ اگر یوٹیوب پہ چلے جائیں، آپ اگر گوگل پہ چلے جائیں، آپ اگر اے آئی پہ چلے جائیں، چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جائیں، آپ خود وہیں سے بہت زیادہ اسکلس کو لرن کر سکتے ہیں۔ اگر میں بات کروں کہ اگر ہم انٹرنشپ کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے نوجوان کا سوال ہوتا ہے ہمیں پیسے کتنے ملیں گے۔ جیسے کہ ہمارے پاس بھی انٹرنشپ پہ لوگ آتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم آئیں سر آپ پیسے کچھ دیں گے، اچھا پھر آئیں تو سر کیونکہ ہمیں فلاں کام ہوتا ہے ہم 2 گھنٹے کے لیے آئے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے میں آپ سارا کا سارا اسکل ہمیں دے دیں، تو اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جب پیسے بھی نہیں ہیں، ادھر کوئی کام بھی نہیں ہے، تو پھر جلدی سے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسا ہی کیونکہ ہم جب آپ دیکھیں کہ ہم جب پرسن ود ڈسیبلٹی کے پاس جاتے ہیں، ان کی جب ہم سیشن کرواتے ہیں، میں ہمیشہ نوجوان کو کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان کو جسٹ بہانوں کی تلاش ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ نوجوان کی برائی نہیں کر رہا، لیکن اس کو آئینہ دکھا رہا ہوں، کیونکہ میرا ایک بہت زندگی کا لمبا وقت نوجوانوں کے ساتھ گزرا ہے۔ اب تک پوری پاکستان میں ہم 10,000 پلس نوجوانوں کو ٹرین کر چکے ہیں۔ ہمیں ڈفرینٹ قسم کے بہانے دیکھنے کو ملتے ہیں، تمام چیزیں ملتی ہیں۔ پرسن ود ڈسیبلٹی کی اگر میں بات کروں تو وہ لوگ
जिस्म का पूरा पूरा हिस्सा उनके पास मौजूद नहीं है। कुछ लोग आंखों से देख नहीं सकते, कुछ लोग कानों से सुन नहीं सकते, कुछ लोग टांगों से चल नहीं पाते, लेकिन वो अपनी मिसाल आप हैं। मैं हमेशा नौजवानों को कहता हूँ कि थोड़ा सा पर्सन विद डिसेबिलिटी किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, देखें कि वो नौजवान किस तरीके से काम करते हैं। देखें, हमेशा एक बात को याद रखिए कि काम करने वाले लोग दो चीज़ों से बालातर होते हैं, एक तारीफ़, दूसरा तनकीद। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि उनकी कौन तारीफ़ करता है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि उन पर कौन तनकीद करता है, क्योंकि दुनिया में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। तो उनके पास और बहुत ज़्यादा काम होता है जिनके लिए इनके पास इस तरह की चीज़ों के लिए वक्त नहीं होता, और जिनके पास कुछ करने को नहीं होता उसके पास बहाने बहुत होते हैं। तो नौजवानों को चाहिए कि अपना कंफर्ट जोन छोड़े, वो मुश्किलातों को देखें। मैं तो कहता हूँ कि बानू कुशिया साहिबा फरमाती है कि हम अपने बच्चे को ये तो बताते हैं कि बच्चा बड़े होकर तुम बड़े बड़े पैसे कमाओगे, बड़े होकर तुम्हें खूबसूरत वाइफ मिलेगी, तुम्हें बच्चे जो है वो हसीन ज़िंदगी देंगे, तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी। हम अपने बच्चों को ये क्यों नहीं बताते कि बच्चा जब बड़े होकर तुम्हें सबसे बड़ी बीमारी हो जाएगी उस वक्त क्या करोगे, जब तुम्हें बिजनेस में लॉस हो जाएगा उस वक्त क्या करोगे, जब तुम्हें सब छोड़ के चले जाएंगे उस वक्त क्या करोगे। मैं कहता हूँ कि हम ये बचपन से माँ बाप सिखाते हैं कि हम अपने बच्चों को सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं, फिर वो बच्चा चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी नहीं रहता। एक बड़ी इंतहाई ज़रूरी बात मैं कहना चाहूँगा, आई एम रनिंग माई ओन गर्ल्स हॉस्टल। हमारे पास बच्चे आते हैं जो इंतहाई तरबियत से खाली होते हैं। सही। जब उनके पेरेंट्स को हम बात करते हैं, शिकायत करते हैं, तो वो कहते हैं हमारा बच्चा लाडला है, इसने गुस्से में कह दिया होगा। याद रखिएगा, जब माँ बाप अपने बच्चों की बदतमीज़ी को छुपाने के लिए और अपनी तरबियत को छुपाने के लिए उसको लाडपन का नाम देने लगे तो बच्चा आगे जाके फेल्यूरल ही बनेगा। मैं कहता हूँ कि अपने बच्चों को पहले ये तरबियत सिखाएं। बड़े ही खूबसूरत से मुहावरे हैं, वो कहते हैं कि मैंने इंतहाई पढ़े लिखे लोगों को इंतहाई बद तहजीब और बदतमीज़ देखा है, जबकि मैंने इंतहाई अनपढ़े लोगों को आदाब और अखलाक वाला देखा है, क्योंकि आपके अखलाक का ताल्लुक़ आपकी डिग्रियों और आपके तालीम से नहीं बल्कि आपकी तरबियत से है। तो ये तरबियत का तायुन होना इंतहाई लाजमी है। ये माँ बाप सिखाते हैं कि बड़े होकर बच्चे ने कितनी मुश्किलातों को झेलना है, बड़े होकर जो है वो बच्चों ने जो है वो किस तरीके से लोगों के साथ जो है वो दैन लेन करनी है। तो मैं समझता हूँ उसका सारा ताल्लुक जो है वो पेरेंट्स की तरबियत पे जाता है। अच्छा सर, हम जो है वो सोशल मीडिया की जिस तरह हम बात कर रहे थे या तरबियत की बात कर रहे थे, तो हमारे यहाँ लोग जो है वो ख़ासतौर यूथ वो 5 साल डिग्री इनकी तरफ जा रही होती है, सोशल मीडिया का सही यूज़ नहीं कर रही होती, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह के नए शॉर्ट कोर्सेज को करें या कौन से नए आजकल फील्ड्स आई हुई हैं उनकी तरफ जाएं, सोशल मीडिया का सही यूज़ किस तरह करें? बिल्कुल, इसको हम कहते हैं मीडिया लिटरेसी, कि मीडिया की जो उसका मालूम होना, उसकी तालीम का होना इंतहाई लाजमी है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवानों की है, और हर एक पहले बंदे को छोड़कर दूसरा जो नौजवान वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार है। क्यों शिकार है? क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। जब आप उनको कहते हैं कि आज आपके लिए ये टास्क है, जब वो कोई न्यू इदारा ज्वाइन करता है, जब उनको असाइनमेंट्स दी जाती है, राइटिंग रिपोर्टिंग दी जाती है, जब उनको कहा जाता है कि ये वीडियो एडिटिंग आपने करनी है, जब उनको देखिए इदारों को आजकल मल्टीटास्क बंदा चाहिए। अगर एक बंदा एक ही सैलरी में सिर्फ एक ही काम कर रहा है, दूसरा बंदा एक ही सैलरी में 5 काम करके दे रहा है, तो इदारे को सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वही रहेगा जो 5 काम करके दे रहा है। तो अब हमारे नौजवानों को मैंने अक्सर देखा है कि नौजवान सिर्फ अपनी ही फील्ड को पकड़ के बैठ रहे होते हैं, और क्योंकि उनके पास एक सिर्फ वही ऑप्शन होता है, वो प्लान अपने पास भी नहीं रखते। अगर कि राज एक अच्छा ट्रेंडर है, नो डाउट उसमें उसकी ग्रिप का होना इंतहाई लाजमी है, लेकिन राज को जो है वो मीडिया लिटरेसी का होना भी इंतहाई लाजमी है। उसको पता लगे कि चैट जीपीटी इस्तेमाल किस तरीके से की जाती है, उनको पता लगे कि डिजिटल मार्केटिंग है। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो नौजवान समझते हैं, मैं अभी थर की मिसाल देना चाहूँगा कि थर परकर का जो नौजवान है आपको दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में मिलेगा, हर जगह पे आपको मिलेगा,
اور تھر پر کر کے جو نوجوان ہے وہ پارٹ ٹائم میں بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں, وہ پارٹ ٹائم میں گرافک ڈیزائننگ کا کام بھی کرتے ہیں, وہ پارٹ ٹائم میں کسی نیوز پیپر میں جاب بھی کرتے ہیں. آپ نے بالکل وجہ فرمایا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ ڈفرینٹ شارٹ کورسز کرے تاکہ وہ پھر سسٹم کو دوش دینے کے بجائے, سسٹم کو قصوروار دینے کے بجائے وہ خود اپنے اسکل کو خود مارکیٹ کریں. نوجوانوں کو یہ نہیں پتا کہ ان کو اپنے اسکلس کو مارکیٹ کس طریقے سے کرنا ہے, اپنے آپ کو شوکیش کس طریقے سے کرنا ہے. مجھے ہمیشہ کہا جاتا ہے, ایک تنقید سننے کو ملتی ہے کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ اپریشیٹ کرنے والے بہت کم ملیں گے, جہاں پہ تنقید کرنے والے بہت زیادہ ملیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ جب آپ کی کوئی تنقید کرنا شروع کر جائے تو سمجھ جانا کہ آپ ابھی منزل کی راہوں سے پڑوان چڑھنے لگے ہیں, کیونکہ بڑی منزل پہ جانے والے مسافر چھوٹا سا دل نہیں رکھتے. یو ہیو نو ٹائم فار دیز پیپل. تو نوجوان جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ شارٹ کورسز کریں, جس طریقے سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس ہے, گرافک ڈیزائننگ کا کورس ہے, آئی ٹی کی طرف جتنے بھی جاوا کے جتنے چھوٹے چھوٹے شارٹ کورسز ہیں. ہمارے نوجوان, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ آئیس میں یہ نوجوان پکڑا گیا, آئیس میں وہ نوجوان پکڑا گیا. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر اپنا جو ٹائم ہے وہ اسپینڈ کریں. ویب ڈیزائننگ کے کورسز ہے, میڈیا لٹریسی کے کورسز ہے, لنگوسٹک کے بہت زیادہ کورسز ہے, ان کے پاس بزنس انٹرپرائز رائٹنگ رپورٹنگ کے کورس ہیں, گرافک ڈیزائننگ کے کورس ہیں, ڈیولپمنٹس کے کتنے جو ہے نا بہت زیادہ کورسز ہیں. تو کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے کام بہت ہے, اور نہ کوئی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کے پاس کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو میں آپ کے اس پلیٹ فارم پہ, کیونکہ میں جب میڈیا 360 کا پیج دیکھتا ہوں تو نوجوان اس کو بڑی تعداد میں فالو کرتے ہیں. اینڈ ونس اگین آئی ریئلی اپریشیٹ ٹو ادیم ملا صاحب کہ انہوں نے یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم کریٹ کیا ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ صنم ماروی کے سوا اور اچھے سے میوزک کے سوا یہ بھی چیزیں ہیں جس کی طرف موسیقی روح کی غذا ہے, اس کو بالکل سننا چاہیے. لیکن یہ روح کی نہیں بلکہ یہ زندگیوں کی غذا ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. سو آئی ریئلی اپریشیٹ ونس اگین میڈیا 360 کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ اگر نوجوان ہمارے پیج سے اتنے جڑے ہوئے ہیں تو آج میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے نوجوانوں کو یہ ضرور ریکمینڈڈ کروں گا کہ آپ اور کچھ نہ کریں, جسٹ گوگل پہ جا کے لکھیں کہ پارٹ ٹائم اینڈ شارٹ کورسز فار دا اسٹوڈنٹس, آپ کو ایک لمبی سی لسٹ مل جائے گی, اور اسی کام کو ضرور چنیے گا جو آپ کے شوق اور جو آپ کے انٹرسٹ کے مطابق ہو. اور میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کبھی بھی بے روزگار نہیں رہیں گے, اور آپ نوکری لینے والے نہیں بلکہ نوکری دینے والے بن جائیں گے. تو نوجوان کو چاہیے شارٹ کورسز کی طرف بڑھنا انتہائی لازمی. اچھا, اس سے مجھے ایک چھوٹی سی جو ہے نا اپنا ذاتی ایکسپیرینس میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ہاں نیپٹیک کے شارٹ کورسز ہوتے تھے, اسٹوڈنٹس آتے تھے 3 مہینے کے ہوتے تھے, 6 مہینے کے ہوتے تھے. تو ان کا انٹرسٹ شروع میں اس لیے ڈیولپ تھا کہ وہاں کچھ پیسے ملتے تھے. ٹھیک ہے, جب انہوں نے کہا کہ جی یہ صرف پیسے لے کے پڑھتا نہیں ہے بچہ, تو پھر انہوں نے پیسے کم کر کے کہا کہ جی اب آئیں سیکھیں, ہم آپ کو اتنی جو اکوپمنٹ دے رہے ہیں, یہ چیزیں دے رہے ہیں. لیکن بچوں کا انٹرسٹ جو ہے وہ وہاں سے سیکھ کے اس کے بعد مجھے مارکیٹ میں نظر نہیں آئے سوائے 2 بچوں کے. بالکل ایسا ہے. تو یہ بھی جو ہے نا ایک بڑا ڈرا بیک ہے کہ فری کے کورسز, ہاں, جس میں 1 روپیہ بھی آپ کا نہیں لگتا, ان کے ہیوی اکوپمنٹس ہیں, چیزیں, وہ بھی آپ نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ مل جاتے ہیں آسانی سے, لوگ سمجھتے ہیں فضول ہے ہم. اگر آپ ابھی اناؤنس کریں گے رات قوالی نائٹ ہے, آپ کو 3000 ٹکٹس دینے ہیں, آپ کے پاس ٹکٹس ختم ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگین اینڈ اگین یہ پھر وہ نوجوانوں کی بد نصیبی ہے کہ گورنمنٹ کے اچھے اچھے پروجیکٹس آ رہے ہیں, اس پہ پرائیویٹ ادارے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو ان کی طرف بڑھنا انتہائی لازمی ہے. اچھا, میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی ایک فیلڈ تو آپ نے ٹرینر کی بتائی, اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو یہ بتائیں کہ صرف آپ نے یہی اسکل نہیں, آپ نے کس طرح ڈفرینٹ اداروں میں کون سے کام کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں, وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ. یس, میں آپ کو جیسے بتاؤں کہ میں ایک ریسرچر بھی ہوں. میں نے پارٹ ٹائم میں ڈفرینٹ جو ہے وہ آرٹیکلس بھی لکھے ہیں. آئی ریممبر دا محمود مغل صاحب, جب 2012 میں جب ریڈیو پہ کام کرتا تھا, میں ریڈیو RJ بھی رہ چکا ہوں. جب میں 2012 میں کام کرتا تھا تو محمود مغل صاحب جو ہیں وہ بڑے ٹف استاد ہوا کرتے تھے, کیونکہ آئین تھر پڑھ کے تو میرے جو تلفظ تھے کچھ اس طریقے کے تھے, جو سندھی لینگویج جو ٹف سندھی ہے ان سے بہت کم ملتے جلتے تھے. تو انہوں نے مجھے وہ سکھایا, اور مجھے یاد ہے کہ میں صبح 5 بجے اٹھتا تھا,
اخبار اور میگزین پڑھتا تھا، ان سے کچھ چیزیں نکالتا تھا، وہ کہتے تھے آج کوئی نئی کہانی لا کے سنا. تو اس وقت میں، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک اخبار نیوز پیپر، سندھی نیوز پیپر تھی، اس میں جو ہے وہ ایز اے پروف چیکر کا کام کیا کرتا تھا، پوری اخبار کو پڑھتا تھا اور جہاں پہ غلطیاں نظر آتی تھیں وہ غلطیاں نکال کے ان کو بتاتا تھا. تو اس وقت میں چشمے لگ جاتے تھے ایک ایک لفظ کو پڑھنا. اگین اینڈ اگین نوجوانوں کو چاہیے کہ خدا را خود پہ انویسٹمنٹ کریں، اپنے ماں باپ پہ بوجھ بننے کے علاوہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کا سہارا بنیں اور ان کی زندگی کو آسان کریں. نہ صرف ان کی زندگی کو آسان کریں لیکن جو آپ کے سرکمفرنسز میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں، کیونکہ آئی ریئلی لائک اے ویری ونڈرفل لائن آف دا قرآن ان دا اسلام کہ تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. لیکن ہمارے پاس اتفاق سے ہوتا یہی ہے کہ اگر آپ اور ہم ایک ہی ادارے میں کام کرتے ہیں تو یا میں کوشش کروں کہ آپ کے پاؤں کسی طریقے سے نکلنے چاہیے، یا آپ کوشش کریں گے کہ میرے پاؤں کسی طریقے سے نکلنے چاہیے. میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، جس سیکٹر میں ہم ہیں اس ڈیولپمنٹ سیکٹر میں لوگوں کو سکھاتے نہیں ہیں. نوجوانوں کی مایوسی اور اداسی کی وجہ ایک یہ بھی ہے، لطیف سرکار اللہ ڈاہی متھیان ڈاہی رخ ڈسن، ایک نوجوانوں کی مایوسی کی وجہ یہی بھی ہے کہ ان کو کوئی سکھانے والے لوگ بہت کم موجود ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں بھائی، مثال کے طور پر اگر راز بیٹھ کر 10 نوجوانوں کو بتائے کہ ایک اچھا ٹرینر کیسے بنا جاتا ہے تو کل راز کو کون ٹریننگ میں بلائے گا؟ لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن ڈر جاتے ہیں. لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اگر راج کی جگہ پہ ان کا جونیئر نہیں آئے گا تو راج اپنے سینئر کی جگہ پہ کیسے جائے گا؟ کیونکہ آئی ریئلی لائک ونس اگین کہ جو اسلام میں تقسیم اور در تقسیم کا عمل ہے کہ تم لوگوں کو دینا شروع کر دو اور تمہیں خدا اس طریقے سے نوازے گا کہ تم سمیٹ کے تھک جاؤ گے. تو میں ہمیشہ تمام لوگوں کو کہتا ہوں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جو آپ کے سرف کانفرنسز میں حضور سے کسی نے پوچھا کہ بتائیں سر مخلص کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ مخلص وہ ہے جن کے قول اور عمل میں کوئی فرق نہ ہو. حضور نے پوچھا کہ سر یہ کیسے پہچانا جائے کہ قول اور عمل میں فرق کس طریقے سے نہ ہو؟ انہوں نے کہا کہ جس کے سرکمفرنسز میں، جس کی انوائرمنٹ میں جانور، بچے، بزرگ اور خواتین خود کو سکون دے محسوس کرے، سمجھیں کہ وہ بندہ بڑا مخلص ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ مخلص بنیں اور لوگوں کی رزق کا ذریعہ بنیں. رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ سمیٹ کے تھک جائیں گے. اچھا، وقت جو ہے نا وہ ہمیشہ چیزوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. ہم تو چاہتے تھے آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں ہوں، لیکن اس طرح پوری رات کٹ جائے گی، ہماری باتیں ختم نہیں ہوں گی. میں یہ چاہوں گا کہ آپ یوتھ کو ایسا میسج دیں جس سے وہ تھوڑی سی زندگی میں جو ہے نا ان میں ہوپ پیدا ہو. وہ جو بالکل گھروں پہ بیٹھ گئے ہیں، وہ جو بالکل بیکار سے بیٹھ گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی چیز پیسوں سے ہوتی ہے، وہ بھی چیز پیسوں سے ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی پازیٹیو میسج دیں. بالکل. میں اسپیشلی آپ کے اس پلیٹ فارم سے جتنی بھی نوجوان بچیاں اسپیشلی ہمیں سن رہی ہیں، پاکستان میں دن بدن ہراسمنٹ کی کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہم ایک ٹاپک پڑھاتے ہیں نوجوان بچوں کو، آرٹ آف سیئنگ نو. نہ کس طریقے سے کہا جائے، جو چیز آپ کے سرکمفرنسز میں نہیں ہے، جو آپ کی نامس اور ویلیوز کو زندہ نہیں رکھتی ہیں، تو نہ کہنا سیکھیں بغیر اس بات کے کہ کہیں آپ کے رشتے نہ خراب ہو جائیں. یاد رکھیے گا، جو انسان آپ کے قدروں کی، جو انسان آپ کے تہذیب کی، جو انسان آپ کی تربیت کی، جو انسان آپ کی عزت نہیں کرتا، وہ انسان کبھی آپ کا نہیں ہو سکتا. بڑا افسوسناک واقعہ تھا، جیسے ہم نے ابھی کے پی کے کی ایک بچی ٹک ٹاکر تھی جس کو قتل کیا گیا. نوجوان بچیاں کیا کرتی ہیں کہ چیزوں کو چھپاتی ہیں. جتنے بھی ان کو ہراسمنٹ کے کیسز آتے ہیں وہ کسی سے شیئر نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ وہ پتہ ہے کہ اگر میں اپنے بابا سے شیئر کروں گی، اگر میں اپنی مما سے شیئر کروں گی تو وہ میرا گھر سے باہر نکلنا روک دیں گے، کیونکہ ان کو ہمیشہ غلط میں ہی لگوں گی کہ شاید تم نے ہی کچھ ایسا کیا ہوگا. تو میں تمام نوجوان بچوں کو آج اس پلیٹ فارم سے بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اگر جو بھی آپ کو تنگ کرتا ہے، اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے بلیک میل کرتا ہے، بہت زیادہ ادارے ہیں جو آپ کی سیکیورٹی پہ کام کرتے ہیں، بہت زیادہ گورنمنٹ کے ایسے سیکیورٹیز کے ادارے ہیں جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں. خدا را ان چیزوں کو نہ چھپائیں کیونکہ آپ کی عزت ہے. اور یقین مانیں، میں آپ کو ایک بات بڑی آج یہاں پہ بیٹھ کے فخر سے بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بچی کہہ دے کہ یہ شخص میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پاکستان کا
ہر ایک باشعور اور باغیرت مرد اس بچے کے ساتھ کھڑا رہے گا. میں ان تمام بچوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو آپ کو بلیک میل کرتا ہے, جو آپ کو تنگ کرتا ہے, خدا را ان سے نہ ڈرے, کسی نہ کسی سے شیئر کریں تاکہ آپ ایک زندگی کو, محفوظ زندگی کو جو ہے وہ بچا سکیں. جب بچیاں بڑھیں گی تو یقیناً ہماری نسلیں اور یہ معاشرہ اور یہ پورا ملک اور یہ پوری دنیا جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوگی. تھینک یو راحت صاحب, آپ سے باتیں کر کے بہت مزہ آیا, اور ایون ہم اس خوشی میں ہیں کہ یوتھ نے آپ سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی, جو کہیں نہ کہیں مایوسی میں بیٹھے ہوں گے یا ان کو کوئی رستہ نہیں مل رہا ہوگا. وہ آپ کی باتوں سے, مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ان کو سجیشنز دیے, اگر اس میں سے 4 لوگ بھی بالکل اس سے کچھ سیکھ پاتے ہیں تو ہمارا جو ہے مشن اور ہمارا مقصد کامیاب ہوتا ہے. بالکل ایسا, بالکل ایسا. ناظرین, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم پھر کسی مہمان کے ساتھ آئیں گے جو آپ کے لیے, سوسائٹی کے لیے ایک فائدہ مند ہوگا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تھینک یو, اللہ حافظ.